अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साजिद हसन। कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि मुआशी हब भी कहलाता है। कराची जो कि मुआशी, इक्तिसादी और मवासलाती लिहाज से दुनिया के मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। सियासी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोनों सियासी जमातें इस पर हुक्मरानी करना चाहती हैं और यहाँ किसी तीसरी जमात को बर्दाश्त भी नहीं करती। लेकिन मसाइल हल करने की बात की जाए तो दोनों ही कराची को ओन करने से नज़रअंदाज और नज़रें चुराती हुई नजर आती हैं। कराची में जगह जगह मसाइल के अंबार आपको नजर आते हैं और अंदाज़ा होता है कि कराची के मसाइल की बुनियादी वजह इसके मसाइल नहीं बल्कि कराची के वसाइल पर कब्जा करना है। कराची की दोनों मरकजी जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत करती हैं, कभी आवाम के मफाद के लिए एक दूसरे के साथ इत्तेहाद ना किया ना कभी करेंगे, लेकिन कराची के नाम की सियासत ज़रूर करेंगे। सिंध हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान सियासी चपकलिश का नुकसान सिर्फ कराची और अहलियान कराची को ही उठाना पड़ रहा है। इस बात से ज़र्रा बराबर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन तमाम मसाइल और मामलात और इख्तलाफात का खमियाजा कराची के अवाम किस तरह भुगतते हुए नजर आते हैं, कराची वाले ही जानते हैं। कराची वाले जिस करबनाक सूरत हाल से दो चार हैं इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जब भी कराची के मसाइल की बात की जाए तो सिंध हुकूमत सारा मलबा बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर डालती हुई नजर आती है और आवाम परेशान है, बेहाल हैं, नाकाम और नामुराद चुप साध लेते हैं। ट्रैफिक के मसाइल की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते हुए मसाइल का ना सिर्फ शिकार है बल्कि सड़कों की कुशादगी, फ्लाईओवर्स की तामीर और ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियां भी इस इजाफे को रोक नहीं पा रही। अब ये महसूस किया जा रहा है कि इन मसाइल का हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि शहरी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना रवैया ट्रैफिक के हवाले से तब्दील करें। ट्रैफिक की मसाइल की बात हुई, टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे, खुले नाले और कचरे के अंबार। कराची का ज़िला गरबी हो, जुनूबी हो, वस्ती, सबका यही हाल है। नाज़ाबाद जाने के लिए अंडरपासेस से गुजरना हो किसी इम्तिहान से कम नहीं है यहाँ से गुजरना। सड़कों की तबाहाली ऐसी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। मरकज़ी और ज़ैली शाहराहों पर ट्रैफिक जैम का मसला भी मामूल बन चुका है। दुनिया में तेज़ी से फैलते हुए शहरों में एक शहर हमारा शहर कायद भी है, इसलिए इसे बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक आलूदगी, गुर्बत, दहशत गर्दी और जराइम जैसे मसाइल का सामना है। और ये तमाम मसाइल सिर्फ उसी सूरत में हल हो सकते हैं जब इसका निज़ाम ऐसे अफराद के हाथ में दिया जाए जो इसके अहल हों और इसकी कदर करना जानते हों। याद रखें, ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकेगा जब इसका दिल, उसका मुआशी हब, रोशनियों का शहर कराची मजबूत, खुशहाल होगा और इसकी रोशनियां बहाल होंगी। और ये शहर अपने दामन में हर रंग, नस्ल, कौमियत के लोगों को समेटे हुए है। कराची के मसाइल हल किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की एक ख्वाब की तरह साबित होगी। अगर पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं तो कराची को भी सबसे ज़्यादा तरक्की देनी होगी। यही पाकिस्तान की मुआशी शहरक है। कराची के मसाइल के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे और कराची को ओन करने वाली तमाम जमातों को हमने आज के प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया है, जबकि एक सीनियर सहाफ़ी भी जो कराची का नौहा पढ़ते हुए काफ़ी सालों से नजर आ रहे हैं, उनके भी जज्बात हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से आपका तारुफ कराता चलूँ, कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और जो बात सही होती है वो करने के आप आदी हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा। जाहिद मंसूरी साहब मरकजी रहनुमा MQM पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फारूक साहब MPA जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं और कराची के मसाइल के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, जबकि सीनियर सहाफ़ी नईम कुरैशी साहब भी कराची के हवाले से मुतादिद कॉलम्स वगैरह लिख चुके हैं और कराची की बर्बादी का जो अहवाल है वो अपने कॉलम्स के ज़रिए पूरे पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बताते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कराची के मसाइल हैं कि कम होने का या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, ज़रा बताइएगा, कराची के मसाइल आप खुद भी देख चुके हैं और यकीनी तौर पर आप वो शख्स हैं जो अपनी पार्टी के अंदर भी अगर गलत बात हो रही होती है तो उसकी निशानदेही करते हैं, इससे डरे बगैर के पार्टी की लीडरशिप क्या सोचेगी। ज़रा बिल्कुल कराची वाला होकर और कराची के मसाइल को सही समझने वाला बनकर आप ज़रा बताइएगा, कराची के मसाइल का असल जिम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया। असल जिम्मेदार तो हम सब है। अच्छा, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो और नून लीग हो, ये तमाम जमातें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से असम्बली में, सूबाई वफाकी हुकूमत में मौजूद है। अब थोड़ा सा कराची की डायनामिक को समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ आपके देखने वालों के लिए। खामखा मैं
اپنی پارٹی کی تعریف کر کے مخالفین کے اوپر کچڑ اچھال کرنے کی باتیں نہیں کروں گا، تھوڑا سا آپ کے سامنے کریں. دیکھیں کراچی آپ لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو. کراچی ایک الگ ڈائنامک رکھتی ہے. یہاں 62 سے زیادہ % جو ایریا ہے وہ وفاق کے پاس ہے، چاہے وہ DHA کی صورت میں، کنٹونمنٹ کی صورت میں، ایئر فورس کی صورت میں، نیوی کی صورت میں یہ ایریا ہے. باقی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ اس کو ایک الگ رکھ لے، وہ الگ ہے. چلو اس کو بھی ہم شمار کر لیتے ہیں جو آج کل ایشو بنا ہوا ہے ہل پارک والا جو وفاق کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو 38% سے کم ایریا ہے جن کو آپ 25 ٹاؤن میں تقسیم کر لے تو 25 ٹاؤن میں سے 3 ٹاؤن PTI کے پاس ہے، 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے اور 13 ٹاؤن ہمارے پاس ہے. اب 13 ٹاؤن کے حساب سے اگر کراچی کی آپ پرسنٹیج نکال لیے تو تقریباً یہ 18-19% کراچی کا ایریا آتا ہے جو ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کے UC چیئرمین یا ٹاؤن چیئرمین کے ہاتھ میں. یقیناً اوور آل میجورٹی میئر کراچی کا پیپلز پارٹی کا ہے، یقیناً صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے ہے، مگر یہاں وفاق نام کی بھی کوئی چڑیا کا نام ہے جو 62% ایریا رکھتی ہے اور 1947 سے جو نا وہ وفاق ہے. اور یقیناً میں MQM کی بات کروں گا کہ اگر 1947 سے لے کے 1970 تک یہ کراچی وفاق کے پاس تک کیپٹل تھا اور پھر اس کے بعد سے 1988 سے غالباً یا 85 میں تو خیر نہیں تھا MQM بنی تھی، 88 میرے خیال میں حکومت میں آئی اور آج تک صوبائی اور وفاقی حکومت میں MQM جو نا وہ حصہ ہوتی ہے یہ بھی کیے. اور یہاں پہ 3 ناظم یعنی میئر کراچی وہ MQM کا رہا ہے، جماعت اسلامی کا رہا ہے اور اب پیپلز پارٹی کا پہلی مرتبہ تاریخ میں ہے. تو یہ تو کراچی کی صورتحال کو آپ باقی صوبوں کو باقی شہروں سے تھوڑا آپ الگ رکھیں. اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور میں نہ کوئی میئر ہے، نہ کوئی ٹاؤن ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے، وہاں ڈائریکٹ صوبائی حکومت ہے. اسی طرح پشاور، اسلام آباد ڈائریکٹ حکومت ہے. اسی طرح کوئٹہ میں بھی ڈائریکٹ صوبائی حکومت ہے. یہاں صوبائی حکومت کے ہاتھ میں یعنی پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں 18-19% ایریا ہے جو ڈائریکٹ ہمارے لوگ ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں. باقی اوورآل تو حکومت ہماری ہے، ہم پر بھی حکومت وفاقی حکومت ہے وہ ایک الگ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یا آپ کے رپورٹر یا دوسرے چینل والے اگر کوئی کچرا کوئی چیز دکھاتے ہیں یا عید والے جو صورتحال جو قربانی کے تھے وہ دکھاتے ہیں تو وہ ان ٹاؤنوں کو دکھاتے ہیں جو ٹاؤن ہمارے نہیں ہے جماعت اسلامی یا PTI کے. چلو ان کی بات بھی نہیں کرتا ہوں، میں اپنی ٹاؤنوں کی بات کروں. یقیناً پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور کل میئر کراچی میں قادر مندوخیل صاحب فتح کلامی کی معذرت، اس دفعہ جو ہے نا آپ کے ٹاؤن یا کسی اور کے ٹاؤن کی حالت کی بات نہیں کی جا رہی، پورے کراچی کی اوورآل صورتحال جو ہے نا وہ کافی خراب تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی میں وہی بات کروں. میں کروں جو کل میئر کراچی نے جو پریس کانفرنس کی ہے آپ نے اعداد و شمار اور ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. یقیناً پہلے دن، دوسرے دن لوگ 3 دن تک کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے قومی اسمبلی کا میں حصہ تھا تو میرے حلقے سے لوگ کوئی اجڑی کا تصویر بھیجتے تھے واٹس ایپ، کبھی سر کا بیچتے تھے تو میں اپنے جو ذمہ داران ہیں ان پر ناراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، لوگ مجھے اجڑی اور سر کی تصویریں بھیج رہے ہیں. تو وہاں جو ذمہ داران بتاتے تھے کہ سر 3 دن ہیں، کوئی صبح 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 10، 12 بجے لوگ قربانی کرتے لیکن ہماری گاڑیاں گم تھی. اس مرتبہ بھی جو KMC کی گاڑیاں تھی، سالڈ ویسٹ کی گاڑیاں تھی، UC کے ٹاؤن کی گاڑیاں تھی، وہ آپ کو مسلسل کراچی کے سڑکوں میں نظر آتی ہوگی. یقیناً بعض گاڑیوں پیپلز پارٹی میں، بعض گاڑیوں کا PTI کا، بعض گاڑیوں پہ جماعت اسلامی کے آپ کو جھنڈے بھی لہراتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ مرحلہ ختم ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ تو عید کی بات ہے. میں اگر پانی کی بات کروں تو یہاں K4 منصوبہ پچھلے 25 سال سے التباہ کا شکار ہے جو کہ ڈائریکٹ وفاقی حکومت کر رہا ہے. پھر میں نے پچھلے اسمبلی میں قادر صاحب وفاق بھی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، آپ نے صحیح کہا بالکل. لیکن آپ نے ایک اور بات کی تھی قادر مندوخیل صاحب کہ کوئٹہ کے اندر بلدیاتی نظام نہیں ہے، لاہور کے اندر نہیں ہے، پشاور کے اندر نہیں ہے، اسلام آباد پنڈی میں نہیں ہے، وہاں کے نظام صوبائی حکومتیں دیکھ رہی ہیں، ان شہروں کی حالتیں بھی بہت اچھی ہیں، کراچی میں بلدیاتی نظام ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام جہاں پر ہے وہاں کی حالت بھی سب سے زیادہ خراب ہے، تو یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری میں دے دے، بلدیاتی نظام کو ختم کر دے، اس جانب آپ کا اشارہ تھا؟ نہیں بالکل نہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بلدیاتی نظام یقیناً اچھی چیز ہے، نیچے لیول تک آپ کی ذمہ داران ہوتے ہیں، ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ اور وزیر بلدیات کے انڈر میں نہیں ہوتے.
میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کراچی کے جو ڈائنامک ہے وہ آپ کو لاہور جو 100% صوبائی حکومت کے ہاتھ میں، تو اسلام آباد 100% کیپٹل کے ہاتھ میں، کوئٹہ 100% یا پشاور 100% صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں، یہاں ہمارے پاس جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں 18-19% ہمارے پاس ہے. باقی جماعت اسلامی کے ٹاؤن کا بھی ہمارا سر پہ الزام ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہمارے سر پہ، وفاقی جو ایریا ہے یا وفاقی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کا ملبہ بھی ہمارے سر پہ. میں تو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا قادری مندوخیل صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے بتائی ہے ساری صورتحال. زاہد منصوری صاحب، جس طرح کی صورتحال آپ کراچی کی جو بات کر رہے ہیں، اچھا قادری مندوخیل صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ 1988 کو ایم کیو ایم پاکستان نے اقتدار سنبھالا تھا، آپ کے میئر بھی اس وقت فاروق ستار صاحب موجود تھے. اس کے بعد سے 2008 20 سال بنتے ہیں، 20 سال تک کراچی کا حال جو ہے وہ بالکل صحیح تھا، اتنا زیادہ کوئی مسائل بھی نہیں تھے، کوئی اتنی زیادہ چیزیں بھی نہیں تھیں. 2008 سے 2026 کے دوران جو صورتحال بنی ہے اس کا آپ ذمہ دار یقینی طور پر مخالف جماعت ہے آپ کی پیپلز پارٹی، اسی کو آپ گردانیں گے. آپ لوگوں سے اختیارات واپس لیے گئے، مصطفیٰ کمال صاحب ناظم بنے تھے، وہ بھی چلتے رہے. اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا سال بائی سال 2008 کے بعد تو اس کے تو صورتحال بالکل ہی خراب ہو گئی. تو آپ کیا یہی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ داری ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیں میں بات کروں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں جو بات انہوں نے بتائی نا یہ بالکل حقائق ہے، بالکل برعکس ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں 18% ایریا کلیم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 18% ایریا نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا مرتضیٰ وہاب صاحب نے ہمیشہ کلفٹن اور ڈیفینس کی ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے کہ ہم نے یہاں کام کر لیا، ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جب مصطفیٰ کمال بھائی جب ہمارے میئر تھے تو مشرف صاحب نے کو 300 ارب روپے دیے تھے. اس وقت کراچی 5 نمبر پہ تھا پورے دنیا میں. اب کراچی کی حالت ہے کہ 167 نمبر پہ کہ نان لیونگ کے لحاظ سے کہ رہائش کے قابل علاقہ نہیں رہا. اب 2008 سے جب ہمارا مصطفیٰ کمال بھائی کا ٹینور 2010 میں ختم ہوا، اس کے بعد سے اب تک پیپلز پارٹی بلا شرکت وغیرہ سندھ حکومت قابض ہے اب تک، ٹھیک ہے. اور ایک چیز دیکھیے 18ویں ترمیم ہوئی ہے، ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ دیا 18ویں ترمیم کا. اس میں یہ تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے مد میں جو پیسے آئیں گے وہ پی ایس سی ایوارڈ کی مد میں ڈسٹرکٹ کو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اچھا این ایف سی ایوارڈ کے مد میں اب تک ان کو 35,000 ارب مل چکے 2008 سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے. اب اس کا کراچی پہ کتنا پیسہ لگا آپ کو؟ بالکل 18ویں ترمیم کے لیے آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور ان کا ساتھ دیا کہ کسی طرح بلدیاتی نظام مضبوط ہو سکے، لیکن اس کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس کا آپ نے بائیکاٹ کر دیا. یہ کون سی طریقہ ہے سر؟ ایک طرف آپ ووٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کراچی کے مسائل سے نظریں چرانے والے بنے. یہ بات نہیں تھی. اصل میں یہ ہوا تھا جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کی، دیکھیں 2015 میں جب وہ الیکشن وسیم اختر میں ہمارے میئر تھے، 2024 میں انہوں نے جو حلقہ بندی کری وہ کری جو ان کے اپنے ووٹ بینک تھے، جو کیماڑی ڈسٹرکٹ تھا یا لیاری ڈسٹرکٹ تھا یا میمن گوٹ تھا یا گڑاب ٹاؤن تھا یا بلدیہ کے جو علاقے تھے جو ان کے علاقے میں تھے، وہاں انہوں نے حلقہ بندی کی 10 سے 15 ہزار کی آبادی کے اوپر، ٹھیک ہے. اور جو ایم کیو میں جو ڈومینیٹڈ ایریاز تھے اس پہ کی انہوں نے 70 سے 80 ہزار کی آبادی کے اوپر حلقہ بندی ہے. ہم نے اس پہ ہائی کورٹ میں گئے، ہم وہاں سے کیس جیت گئے کہ یہ وائلیشن ہے الیکشن کمیشن کے رولس کی. اس کے بعد انہوں نے ہماری بات مانی، 46 یو سی کا اضافہ کیا. پہلے 246 یو سی تھی، اس میں مزید 13 یو سی کا اضافہ کر کے 296 یو سی ہو گئی ہے. تو جب بات مان لی جو نیکسٹ نہیں، اس کے بعد انہوں نے بات مانی. اچھا، تو ہم نے بائیکاٹ کر لیا تھا پہلے آپ نے؟ جی بائیکاٹ ہم کر چکے تھے. ہم نے کہا تھا جب تک آپ یہ کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ بائیکاٹ کرنا کتنی بڑی غلطی، سنگین غلطی تھی؟ آج بھگت رہی پاکستان کی عوام، آپ خود بھی بھگت رہے ہیں. آپ کے اپنے علاقوں میں دیکھیں دو باتیں میں آپ کو بتاؤں. حل دیکھیں سر. ایک تو حلقہ بندی میں ہم نے مخالفت کری تھی، حلقہ بندی نے بالکل وائلیشن کری اس کے اندر. اور دوسری ہم نے کہا تھا کہ جو اختیارات 140A کے تحت دیے جائیں. اور 18ویں ترمیم میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ 140A کے تحت بلدیاتی سسٹم قائم کیا جائے گا. اچھا اس پہ پیپلز پارٹی نے وائلیشن کی. اس پہ چاروں نے سائن کیے تھے. اس پہ نون لیگ نے بھی سائن کیے تھے، جمعیت علماء پاکستان نے بھی سائن کیا تھا، مسلم لیگ نے بھی سائن کیا تھا. اس پہ انہوں نے وائلیشن کیا. ہم نے ان دونوں پوائنٹ پہ بائیکاٹ کیا تھا کہ آپ یہ 140A کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کراچی کا جو اس وقت جو حال چل رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس میں بدنیتی شامل ہے. اتنے جو پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اب میں آپ کو مثال دوں کہ 34 ارب کا فنڈ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا، ٹھیک ہے، جو اس کا کام ہے علاشی اٹھانا، کچرا اٹھانا. اب 3 دن آپ نے دیکھ لیں 43 ارب روپے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے. اب پورا کراچی اس وقت جو ابھی آپ جائیں گے نا تو جگہ جگہ جہاں گٹر نیو کراچی چلے آئے، نارتھ کراچی چلے آئے اور تو وہاں پہ جو نالوں کے اندر علاشیاں پڑی ہوئی ہیں. ابھی میں گزرا ہوں امتیاز سپر مارکیٹ کے پاس سے گلشن اقبال سے، سارا کچرا علاشیاں نا وہاں ڈمپ کی ہوئی تھی. اب ایک تو وبائی مرض
پھیلیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو اس میں پھیلے گا وہاں پہ جو کچرا آپ کو 43 ارب مل رہے ہیں آپ کو یہاں پہ, تو جب آپ سیاہ سفید کے مالک تھے پورا کراچی کے اندر, آپ کو مشرف صاحب کے دور میں سارے اختیارات بھی ملے تھے, دیکھیں نا اس وقت تو ایسا کون سا کام کیا تھا ذرا مجھے بتائیں نا, اس وقت دیکھیں کون سے کام کیے تھے اس وقت ہم نے جو پورے کراچی میں فلائی اوور کا جال بچھایا تھا, انڈر پاسز بچھائے تھے, باغ ابن قاسم بنائے تھے ہم نے, اس کے علاوہ بے شمار ہم نے, یہ تو نعمت اللہ خان صاحب نے بھی بنائے تھے اور اس کو بعد میں کمپلیٹ ہوئے تھے. جب تو اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں, ہمارے اس زمانے میں تقریباً 106 کے قریب جماعت اسلامی کے منصوبوں کو بھی آپ گنوا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے ساتھ میں. نہیں, اس پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے نا, 106 جس پہ باقاعدہ مصطفیٰ کمال بھائی کا نام ہے, مشرف صاحب کا نام ہے, وہ خود آئے تھے. وہ بحث اس وقت بھی ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے میں اخباروں میں پڑھتا تھا کہ نعمت اللہ صاحب نے منصوبہ شروع کیا اور اختتام کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کے اندر, اور انہوں نے اپنی تختی لگا دی. یہ والی بحث تو اس وقت بھی ہو رہی تھی. دیکھیں میں وہ ایک الگ چیز ہے نا, ہم نے جو مکمل کیے نا منصوبے جو شروع کر کے جو مکمل کیے, اس کی تعداد 6 بنتی ہے ٹوٹل پورے کراچی میں, فلائی اوور انڈر پاسز, جس کی اس وقت ہم نے کاریڈور بنائی, سنگل فیری کاریڈور, 5 ہم نے سنگل فیری کاریڈور بنائی پورے کراچی. اس وقت اس کا تصور بھی نہیں تھا سنگل فیری کاریڈور کا. اس کے علاوہ K4 کا منصوبہ K1 K2 K3 MQ نے شروع کیا, K4 MQ نے شروع کیا پانی کے لیے, لیکن ختم نہیں ہوا. اس کی وجہ دیکھیں اس وقت اس کی کاسٹ تھی 25 ارب روپے. اس کے بعد کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کیا. اب جو بات کر رہے تھے نا کہ وفاقی ذمہ داری, وفاقی ذمہ داری قطر نہیں تھی, وہ ذمہ داری سندھ حکومت کی. قائم علی شاہ صاحب نے وہ پیپلز پارٹی کا دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا, MQ نے شور مچایا, MQ نے بات کری, تو اس کے 2022 میں وابڈا کو ٹیک اوور کیا. 3 اس کے منصوبے تھے, 3 پروجیکٹ تھے, 3 حصے جو اس کے تھے وہ تھے ذمہ داری وفاق نے لی. ٹھیک ہے, آپ کے پوائنٹ اس کا جو مزید پروسیس ہے آگمنٹیشن کا, یعنی پانی کی جب K4 کے ذریعے آ جائے گا وابڈا کے تھرو کراچی میں, تو ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگا. تقریباً 105 کلومیٹر ہے پورے کراچی میں, اور ابھی 5 کلومیٹر بھی لائن نہیں بچھی, یعنی 70% کام وابڈا مکمل کر چکا. وابڈا کے چیئرمین صاحب نے پریس کانفرنس کا مکمل ذمہ دار پیپلز پارٹی. یہ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے اندر تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر عائد کی ہے. محمد فاروق صاحب, یقینی طور پر آپ کے بھی کافی ٹاؤنز ہیں اور وہاں پر کیا کام ہو رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہوئے نظر آتے ہوں گے. گلشن اقبال ٹاؤن کا کیا حال ہے, اور باقی دیگر ٹاؤن جہاں پر جماعت اسلامی کی بلدیاتی حکومت ہے, ذرا بتائیے گا آپ لوگوں کو فنڈز نہیں مل رہے ہیں, کام کرنے سے کوئی منع کر رہا ہے, یا کیا صورتحال ہے؟ ان علاقوں کا حال بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے, کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے ان ٹاؤنز میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جو آپ جو کراچی کے حق میں شام غریباں آپ نے اس وقت جس کا اہتمام کیا ہے اور کراچی والوں کا نوحہ پڑھ رہے ہیں. یہ نوحہ اور یہ کراچی کی بربادی کی اصل کہانی جو ہے وہ یقینی طور پہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی ہے. اور پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی جو ہے کہ جو انہوں نے اس کراچی کو ناقابل رہائش شہروں کے اندر 3 نمبر پہ پہنچا دیا ہے. اور یہی رہی کارکردگی تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہم پہلے نمبر پہ آ جائیں گے پیپلز پارٹی اگر اسی طرح رہی. آپ نے کہا کہ کراچی کے 9 ٹاؤن, کراچی کے 9 ٹاؤن کے اندر جماعت اسلامی تو وہ کام کر رہی ہے جو میئر کراچی اپنا پورے کراچی کا فنڈ ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر پا رہا. تو جماعت اسلامی تو وہ 9 ٹاؤن اس ان 9 ٹاؤن میں سے فاروق بھائی کوئی ایسا ٹاؤن ہو اور جو جا کے آج شام کو میں چیک بھی کروں دیکھوں بھی اور اندازہ ہو کہ آپ نے واقعی بہت زیادہ بہترین کام کیا ہے, کون سا ٹاؤن ہے؟ میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو وہ ٹاؤن بھی بتاؤں گا. دیکھیں اس شہر کا سارا بجٹ اس وقت اس شہر کے قابض میئر مرتضی وہاب صاحب کے پاس ہے. اس صوبے کا 3,500 روپے کا 3,500 ارب کا جو بجٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب بجٹ 3,500 ارب روپے جن کے پاس ہیں, سوال ان سے بنتا ہے کہ اس کراچی شہر کا یہ جو اس وقت اس بدترین کنڈیشن کے اندر موجود ہے, پانی یہاں نہیں آتا, بجلی یہاں نہیں آ رہی, گیس یہاں نہیں آ رہی, پانی کا منصوبہ 21 سال سے کٹائی میں ہے. اور MQM کے ساتھی جو تاریخ کو مسخ کرتے ہیں کہ K3 منصوبہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بنائے, تو ان کی تاریخ جو ہے وہ میں کریکشن کروا دوں کہ 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب اس کراچی میں میئر تھے, ناظم کراچی تھے. اور K3 کی کمپلیٹیشن کا آپ بتا دیں گے کب ہوئی تھی. K4 منصوبہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. ہم صحیح کہتے ہیں یہ کہ وفاق کا بھی اس میں حصہ تھا, وفاق اور صوبے نے 50-50 کرنا تھا. وفاق میں بھی تو یہی موجود ہے نا. صدر مملکت کون ہے اس شہر کا, پاکستان کا؟ یہاں جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ تو یہ وفاق کا حصہ پہلے بھی رہے, 1970 سے حکومت میں آتے جاتے رہے.
کبھی وفاق میں، کبھی صوبے میں، اور ہمیشہ سے ایم کیو ایم ان کی اتحادی رہی ہے. تو کراچی کی تباہی میں ان کا برابر کا کردار ہے. اب آ جائیں آپ ٹاؤن کی طرف، کہ کون سا ٹاؤن ہے. آپ گلبرگ ٹاؤن چلے جائیں، جماعت اسلامی کا ٹاؤن ہے، کیا کام ہو رہا ہے. آپ ماڈل ٹاؤن چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن کی 1000 گلیوں پہ کام شروع ہوا ہے، اور انہوں نے اس کام کے اندر 100 سے زائد گلیاں بنا دی ہیں. کس کراچی میں کون سے ٹاؤن کے اندر یہ کام ہو رہا ہے؟ صفائی ستھرائی کا کام کراچی کے ٹاؤنوں کے اندر، گلبرگ ٹاؤن لے لیں، گلشن ٹاؤن لے لیں، ماڈل ٹاؤن لے لیں، لیاقت آباد ٹاؤن لے لیں. جماعت اسلامی نے اپنی استطاعت سے اور اپنی اس سے بڑھ کے، اختیار سے بڑھ کے کام کیا ہے. جماعت اسلامی تو کام کر رہی ہے. آ جائیں آپ میئر کراچی کی طرف. دیکھیں میئر کراچی جن کو یہاں کا کراچی کا مینڈیٹ ہی نہیں ملا تھا، ابھی اب پیپلز پارٹی نے کیا کام شروع کیا ہے؟ اس کراچی کی وہ زمینیں جو کے ایم سی کی ہیں، صحیح ہے، کہتا ہوں، مانتا ہوں اس بات کو. کے ایم سی، آپ تو خود کے ایم سی پہ قابض ہوئے ہوئے ہیں، تو کے ایم سی کی زمینوں پہ بھی قابض ہونا چاہ رہے ہیں. تو جماعت اسلامی یہی پھٹا ہوا ہے ہل پارک کی زمین کے اوپر، اور اسی وجہ سے تمام جماعتیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتی نظر آ رہی ہے. فاروق صاحب، زمینوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کراچی کے میئر شپ پہ قابض ہیں. کراچی کے لوگوں کے جو ووٹ دیا تھا ان کے مینڈیٹ پر قابض ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی بھی، پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ یہاں کے این اے کی سیٹیں اور ایم پی اے کی سیٹیں کھا لی. ایم کیو ایم نے یہاں پہ 2200 3,000 پہ ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، 1800 1200 پہ ایم پی اے بن کے بیٹھے ہیں. سمجھ گیا محمد فاروق صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جس طرح کی صورتحال ہے کون ذمہ دار ہے. یہ آپ نے بالکل مکمل طور پر بتا دیا آپ نے کہ کون ذمہ دار ہے اور اس کی بنیادی جڑ کیا ہے. نعیم قریشی صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، کراچی کے معاملات کے اوپر جس طرح لکھتے ہیں سب پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر سر دھنتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے، آپ نے تمام جماعتوں کی گفتگو سنی. ذرا بتائیے گا اب کون ذمہ دار ہے کراچی کے ان مسائل کا؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ عبدالقادر مندوخیل صاحب نے ہمیں پوری تاریخ بتا دی ٹاؤنز کی. ہمیں ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں انہوں نے بھی بتا دیا کیا کہنا چاہ رہے تھے. آپ یقین کیجئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، بڑی مجبوری ہے میری. دیکھیے کراچی کا سب سے بڑا، سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کا ذرا سا تجزیہ کر دوں آپ کو. جی جی. دیکھیے ایم کیو ایم کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تاریخ کتنی سیاہ ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی پہ قتل و غارت گری کے اتنے الزامات نہیں لگے جتنے ایم کیو ایم پہ لگے. اسی شہر میں ہم پیدا ہوئے، اسی شہر میں تعلیم حاصل کی. میں کراچی یونیورسٹی میں تھا، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے الطاف حسین صاحب کو بھی دیکھا. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اس وقت جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اسے عوام نے ووٹ نہیں دی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ عوام کو جمع نہیں کر سکتے، یہ عوام کو باہر نہیں نکال سکتے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ کراچی کو پروٹیکٹ کر نہیں سکتے. ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارم 47 کے اوپر بیٹھے، یہ ان کا جرم ہے. جب تک یہ اپنے ظلم کا اقرار نہیں کریں گے، سیٹیں نہیں چھوڑیں گے، عوام میں نہیں جائیں گے، اپنے ماضی کے گناہوں پہ معافی نہیں مانگیں گے، تب تک ایم کیو ایم والے 47 کے ہی رہیں گے. اور یہ 1 درجن پریس کانفرنس کر لے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک ایسا شخص، وسیم اختر جیسا شخص جو امریکہ چلا گیا، آ کے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ جی کراچی میں کون کون قبضے کر رہا ہے. ایم کیو ایم کی تو اپنی تاریخ ہے. ایم کیو ایم تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے حقوق کے لیے کراچی والے کوئی بات کر سکے. یہ تو ان لوگوں میں سے جو کراچی کی تباہی کا سبب ہے. لہٰذا ایم کیو ایم کا تو آپ چھوڑ دیجئے. ایم کیو ایم کے بارے میں صرف میں اتنا کہتا ہوں کہ اپنی مقصد براری کے یہ چند افراد کا ایک گروپ ہے جو کہ اسمبلیوں میں چلا جاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، سینیٹر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں عوام کو ان کی نمائندگی نہیں ہے؟ عوام کی نمائندگی ہے ہی نہیں. اچھا، اب آ جائیں پیپلز پارٹی پہ. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ابھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ 12 ٹاؤن ہے ہمارے پاس، 13 ٹاؤن ہے ہمارے پاس. ان کے پاس 3 ٹاؤن بھی ہوں گے تو بھی یہ کہیں گے کہ میئر ہمارا ہو جائے. جس طرح وفاقی حکومت میں جو ہے وہ 47 کا فارم چلا، انہوں نے اس کا ایگزامپل کراچی میں بنا دیا اور میئر کو اسی طرح زبردستی بنا دیا. میئر کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ میئر جو ہے وہ عوام میں کہیں نظر نہیں آتے. میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ میں کبھی مرتضیٰ بہار صاحب کو کراچی میں کسی
ایسے علاقے میں دیکھ سکوں، میں کبھی انہیں لیاقت آباد میں دیکھ سکوں، میں کبھی آج تک کبھی نہیں دیکھا ان کو، کبھی بھی آج تک کبھی لانڈی ٹاؤن میں نہیں دیکھا ان کو، کبھی ہم نے نیو کراچی میں دورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اورنگی ٹاؤن کے اندر ان کو کبھی بھی گھومتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے۔ آپ یقین مانیے کراچی شہر کے آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جو ایک زمانے میں اچھے علاقے ہوتے تھے، نارتھ ناظم آباد، یقین مانیے دیواروں سے خستگی ٹپکتی ہے کراچی شہر کے ان علاقوں سے۔ انہوں نے کراچی کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں کریم آباد کی کیا حالت کر دی۔ کریم آباد پہ دہلی کالج تھا، میں نے دہلی کالج سے انٹر کیا تھا، میری اس نگاہوں میں وہ علاقہ سر آپ کہہ رہے ہیں کراچی کو تباہ و برباد کر دیا، اتنی بہترین بڑی شاہراہ بھٹو بنائی ہے آپ نے اور آپ ان کی تعریف ہی نہیں کر رہے سر۔ ڈیفینس سے لے کر کاٹھور تک کے لیے انہوں نے شاہراہ بھٹو بنا دی ہے، اس کے بعد ذرا سفر کر کے دیکھیں آپ۔ اس شاہراہ بھٹو پہ بھی میں آتا ہوں، اس شاہراہ بھٹو پہ بھی آتا ہوں جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے 18 سال میں کراچی کی زمینوں پہ جس طرح ایم کیو ایم نے آغاز کیا تھا، یہ جس طرح فرما رہے تھے شرجیل میمن صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم نے کہاں کہاں قبضے کیے، اسکولوں کے گراؤنڈز پہ ابھی بھی قبضے ہو رہے ہیں سر۔ بنا دیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کیا پیپلز پارٹی پیچھے ہے؟ کیا پیپلز پارٹی قبضوں کی سیاست نہیں کر رہی ہے؟ کیا کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا سولر کے پروجیکٹ میں نہیں ہوئی ہے؟ کون سا ادارہ ہے اس وقت سندھ حکومت کا جہاں کرپشن نہیں ہو رہی؟ ایس بی سی اے سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں کرپشن ہوتی ہے۔ کہاں آپ نے 3-3 4-4 فلور بنا دیے پورے شہر کے اندر، جہاں آپ کو ضرورت پڑی آپ نے کر دیا۔ پورے کراچی کے ماسٹر پلان کو تباہ و برباد کر دیا پیپلز پارٹی نے۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں بے شرمی کا یہ قریشی صاحب آپ نے تو چارج شیٹ پیش کر دی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے خلاف سر۔ کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ پیرس ہے، ہم کہاں رہتے ہیں اگر یہ پیرس ہے؟ یا صرف شرمیلا فاروقی صاحبہ نے پیرس دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ ٹھٹائی کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ پیرس ہے۔ کراچی کی حالت آپ دیکھیں، یونیورسٹی روڈ کا علاقہ دیکھ لیں آپ، لوگ کہتے ہیں کہ ہرمز کھل سکتا ہے لیکن یونیورسٹی روڈ نہیں کھل سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی حکومت کرپشن سے عبارت ہے، نہ اہلی سے عبارت ہے۔ وفاق کی کتنی ذمہ داری ہے نہیں صاحب؟ وفاق کی کتنی ذمہ داری ہے؟ وفاق اس کے اندر بھی شامل ہے۔ دلچسپ بات آپ کو بتا، آج آپ دیکھیے شرمیلا فاروقی صاحبہ کا ایک اخبار میں آج ایک کالم شائع ہوا ہے پانی کے حوالے سے۔ پانی کے حوالے سے انہوں نے ہمیں اس میں بتایا ہے کہ پانی کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، مقامی نہیں ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ سندھ حکومت پانی کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے، خشک سالی کے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ K4 منصوبہ جو ہے وہ کس کی نااہلی سے، ہمیشہ K4 منصوبے کو جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ پیورلی سندھ حکومت کی نااہلی کا نتیجہ ہے کہ اگر K4 منصوبہ 16 سال میں بھی یہ بنا نہیں سکے، اگر یہ بنا لیتے، اس کا فیس 1 جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2025 سے مکمل کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا، ورنہ کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹلی کرپشن کا معاملہ ہے، نہ اہلیت کا معاملہ ہے۔ جتنا پیسہ وفاق نے صوبائی حکومت کو دیا ہے سندھ کی، اس میں تو پتہ نہیں کراچی واقعتاً پیرس بن جاتا، اور پیرس نہ بنتا تو کوئی ڈھنگ کی چیزیں تو بن جاتی۔ تو دیکھیے ابھی یہ ہل پارک کا جو معاملہ ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جب تک افسران شامل نہ ہو، جب تک وزراء شامل نہ ہو، نہیں ہو جب تک سکتا، حکومت کے بالکل، دفتر شامل نہ بڑوں ہو، کی ایسا شمولیت ہو کے سکتا بغیر ہے کچھ کہ نہیں ہو ہل سکتا۔ پارک کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ جو ہے ہل کاٹ دی جائے اور کسی کوئی شخص دعویٰ کرتے ہیں کہ بس جی یہ میرا ہے۔ یہ ہل پارک تو محدود نہیں ہے بات، یہ پورے کراچی میں ہے۔ کراچی کے علاقوں میں کہاں کہاں بورڈ بن گئے، یہ بڑی لمبی داستان ہے کراچی کی زمینوں پہ قبضے کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیچارے کونسلر ضرور بن جاتے ہیں لیکن عوامی مینڈیٹ انہیں بھی حاصل نہیں ہے، عوام انہیں بھی اسمبلی میں نہیں بھیجتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی مینڈیٹ تینوں میں سے کسی جماعت کو حاصل نہیں ہے اور تینوں جماعتیں جو ہیں اور یہی وجہ ہے مسلط ہو کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے جواب دینے دے۔ جی آؤں گا میں آپ کے پاس، قادر صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گا، مکمل جواب لوں گا۔ جو چارج شیٹ نعیم قریشی صاحب نے دی ہے اس کا جواب دونوں جماعتوں سے یقینی طور پر لینا پڑے گا۔ ان کی صفائی میں کیا وہ پیش کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اپنی ناظرین کے سامنے ہم پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ سینئر صحافی نعیم قریشی صاحب نے دو بڑی جماعتوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ کافی چارج شیٹ
شامل کر دی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح کراچی کے مسائل کی ذمہ دار یہ دونوں جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی طور پر کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن اپنی کوششوں کے اندر کامیاب اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ عوام کی نمائندگی ان کو حاصل نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو تینوں جماعتیں ہی اس بارے میں تمام تر ذمہ داری کی جو ہے ذمہ دار ہیں. قادر مندوخیل صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں گا. نعیم قریشی صاحب نے کہا کہ زمینوں کا قبضہ جو ہے وہ کراچی کا انتہائی اہم مسئلہ ہے. زبردستی کا میئر آپ نے مسلط کیا ہوا ہے کراچی کے عوام کے اوپر. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے ہر ادارے میں کرپشن جو ہے وہ جس طرح جاری ہے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان الزامات کو آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو نعیم قریشی صاحب ایک صحافی ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی تجزیے کی، ان کی بات کی. یقیناً وہ ایک غیر سیاسی شخص ہے اور تمام کے اوپر تنقید کی ہے. میں اس چیز کو بھی بیلنس کہتا ہوں کیونکہ اکثر جرنلسٹ آتے یا انالسٹ آتے ہیں وہ ایک پارٹی کے فنڈر بنے ہوئے تھے، لیکن نعیم قریشی صاحب ایک نیوٹرل آدمی ہے. میں تو خیر ان کی ساری باتوں کو برا نہیں مانوں گا، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی ان کی خدمت میں عرض کروں گا. جو K4 منصوبے کی بات کی ہے، K4 منصوبہ وفاق کا ہے اور 25 سال سے وہ التوا کا شکار ہے. اس سال بھی وابڈا کے انڈر سپرویژن وہ کام ہو رہا ہے، سندھ حکومت کا نہیں ہے. اس سال وابڈا نے 40 ارب مانگے تھے، وفاقی حکومت نے صرف 3 ارب دیا ہے. اب 3 ارب میں وہ تنخواہیں دیں گے یا یہ K4 منصوبہ بنائیں گے؟ نمبر 1 بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے کراچی میں جو افسران ہیں، بالکل میں کہتا ہوں کراچی میں KMC کے جو افسران ہیں MQM کے بھرتی کیے ہوئے، MQM کے الف یافتہ آئے. میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے بتا دوں، ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک کیس تھا، اس میں میرے پارٹی کو بھی KMC نے ویریفیکیشن دیا تھا اور مخالف پارٹی کو بھی دیا. تو میں نے جج کو بولا بھائی یہ کڑی لگاؤ نا، یہ کیسا افسر ہے KMC ہے کہ مجھے بھی میری پارٹی کو بھی ویریفیکیشن دیے، ان کو تو کون غلط ہے کون صحیح ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افسران کرپٹ ہے، MQM کے بھرتی لوگ ہیں، لوٹ مار آخری ٹائم ہے، اپنا ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اس وجہ سے لوٹ مار مچے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات میں صدقے جاؤں محمد فاروق صاحب کے، آپ مجھے بتاؤ یہ قبضہ میئر کہہ رہے ہیں، خود ان کے امیر جماعت اسلامی حفیظ نعیم صاحب کہتے ہیں میں نہیں جیتا ہوں، ہار چکا ہوں. تو فاروق صاحب کہاں سے جیتا ہے؟ اور ان کے UC چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین کہاں سے جیتے ہیں؟ جب سربراہ ہی ہار گیا تو باقی خود مان رہے سربراہ، میں وہ باتیں بعد میں وہ نہیں کروں گا. باقی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کا صدر وفاق ہے، کیا آپ کو پتا ہے کہ صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ آصف علی زرداری صاحب تو پہلے ہی اختیارات پارلیمنٹ کو دے چکے ہیں جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے. پانی کی باتوں میں نے آپ کو بتا دی ہے، گیس وفاق کا ہے اور پیپلز پارٹی نے، میں نے پہلی مرتبہ جو نا گیس کی لائنیں شروع کی ہے بلدیہ ٹاؤن میں، تقریباً 7 ارب روپے سے زیادہ اسکیمیں اس کے بعد باقی کراچی میں ہوئی ہے. اور اس گیس کی مد میں جو جماعت اسلامی کے ٹاؤنوں کو جو کٹنگ کی مد میں پیسے دیے وہ کہاں ہے؟ اس کے حساب تو میئر کراچی بھی مانگ رہے. اور پھر وہ کہتے ہیں بجلی، ارے بھائی بجلی ہمارے پاس کہاں ہے؟ بجلی کے الیکٹرک ہے جس میں سندھ حکومت کا 1% نہیں ہے، 26% وفاق کا ادارہ حصہ ہے، باقی پرائیویٹ ادارہ ہے. ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ تو مختصر بات جماعت اسلامی کی. اب آئیے MQM کے دوست کی طرف، اور میں صدقے جاؤں آپ نے بھی یہ کہا کہ MQM کے پاس 20 سال رہے اور کراچی بڑا خوش خرم رہا. خدا کا واسطہ ساجد حسن صاحب، آپ میرے خیال میں پیدا نہیں ہوئے تھے. 18 سال پہلے یہاں جو بوری بند لاشیں ہوتی تھی، یہاں جو ڈرل مشینیں مخالفین کے یہاں چلاتی تھی، یہاں جب جا کے لسانیت کے پنجابیوں کو مارنا، پٹھانوں کو مارنا، سندھیوں بلوچے کو مارنا اور آخر میں ماجروں کو مارنا. سر وہ کام صرف MQM نہیں کر رہی تھی سر، لیاری گینگ وار جس طرح اور پیپلز امن کمیٹی جس طرح کام کر رہی تھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بات نہیں کر رہا، میں سڑکوں اور پلوں کی بات کر رہا تھا کہ 88 سے لے کر 2008 تک جو بلدیاتی حکومتیں رہی تھیں ان دور کے اندر زیادہ اچھا کام ہوتا تھا، کراچی صاف لگتا تھا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، بھتہ خوری، یہ سب چیزیں ذرا الگ کر لیں. کراچی کے انفراسٹرکچر کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں پوش علاقے کہلاتے تھے، ناز آباد اور یہ سارے علاقے، ان کا حال دیکھ لیں اب جا کے. منانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا ماننے کی ضرورت نہیں. میں نے برا نہیں مانا سر، آپ بڑے عمر کم ہے، آپ کو یاد نہیں ہے یہ ساری چیزیں. آپ مان گئے شاید برا میری بات کا. سن لے یار، آپ جملہ تو سن لیں نا، آپ بحث تو نہ کریں نا. آپ گھر سے نکلتے ہوئے لوگ آئے تو کرسی پڑتے ہیں، شام کو بچے جو ہے نا والدین کہہ کے بچہ گھر آئے کہ نہیں آئے گا. یہ ساری صورتحال تو ہم نے دیکھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہی MQM ہے جو 1988 سے آج تک حکومتوں میں وہ نہیں گنوا رہے. آج بھی ان کے
مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر سیاحت ہے, اور اسی مصطفیٰ کمال صاحب نے جس سے ٹھیک ہے قادر صاحب, وقت کی کمی ہے اور لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا ہے مجھے. بہت بڑی چارج شیٹ جو ہے نعیم قریشی صاحب نے وہ ایم کیو ایم کے اوپر بھی. اچھا چلے آپ 30 سیکنڈ لے لیں سر, آپ بڑے. اچھا میں کروں, یہی مصطفیٰ کمال ہے جو 3800 پہ یہ فارم 47 کے تحت آئے, یہ ایم کیو ایم کو ختم کرنے, ماجروں کو ختم کرنے کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی رافع ایجنڈا, اس ساری بات کے ہوتے ہوئے یہ ساری تھوک واپس چاٹ کے اور اسی پارٹی کا جو ہے نا وہ رہنما بنا ہوا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ آرٹیکل 140 کا, یہ لوگ 140 کا قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کرائے جہاں خود 3 سال سے الیکشن نہیں ہو رہے, اور اگر قانون وہاں بنایا تو بغیر میئر کے. بالکل, آپ کا انتہائی اہم پوائنٹ سامنے آ گیا ہے. منصوری صاحب جس طرح کی بات کی ہے نعیم قریشی صاحب نے, وہ بھی ایک چارج شیٹ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں, کراچی کی زمینوں کے اوپر جو ہے سیٹوں کے اوپر آپ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور وفاق کے اندر آپ لوگوں نے اتنا سیٹوں کے اوپر وہ کیا ہوا ہے, صرف ووٹ دینے کے لیے ہیں آپ, باقی اور کوئی کام نہیں ہے وفاق سے. 2-3 باتیں جو امپورٹنٹ باتیں کری نا, دیکھیں ان کو جو سیاحت ترین دور جو صافی صاحب ہیں, یہ میرے خیال میں کافی چیزیں بھول گئی ہے. سیاحت ترین دور جو تھا بھٹو کا دور تھا. بھٹو صاحب نے جو کیا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کسی بھی نے بھی نہیں کیا. انہوں نے سب سے پہلے کیا تمام صنعتیں نیشنلائز کر لیں, جو اس دور میں ہمارا جی ڈی پی تھا 7.8% تھا, جو آئیڈیل دور تھا اور جو برا دور تھا اس کی بات کر رہے ہیں. جو شروعات ہوئی نا بھٹو صاحب کے دور سے ہوئی, اس پر جی ڈی پی 7.8% تھا ہمارا. تو بھٹو صاحب نے تمام صنعتیں نیشنلائز کر لی, اس سے غیر ملکی سرمایہ فرار ہوا. پھر کوٹا سسٹم انہوں نے لگایا, تفریق قدی شہری دہی. اس کے بعد انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ اردو سندھی کا بل پیش کیا, فسادات ہوئے. اس دور میں ایم کیو کا ذکر نہیں تھا, صحیح ہے. اس کے بعد جب پھر دیکھیں 87 لسانیت کی طرف بھٹو صاحب لے کر گیا. جی بالکل, بھٹو صاحب نے لسانیت کو فروغ دیا. یہاں پہ سندھی مہاجر فساد سب سے پہلے 71 میں ہوا, اس وقت ایم کیو کا ذکر نہیں تھا. اردو سندھی ممتاز بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے کیا کیا سندھی کو سرکاری زبان بنایا. اس دور میں پھر جب آپ لوگوں کو پوری پاور تھی, سیاست سفید کے مالک تھے مشرف صاحب کے دور میں, چیزوں کو صحیح نہیں کیا نا آپ لوگوں نے, یہ والی بات مانتے ہیں نا. میں اسی پہ آ رہا ہوں, دیکھیں بنیاد کا پڑھی بھٹو صاحب کے دور میں پڑھی نا فسادات کی, لسانی فسادات کی. اس کے بعد آ جائے 87 سے لے کر 92 کے جون تک, اس وقت کراچی پھل پھول رہا تھا, کراچی ترقی کر رہا تھا, کراچی میں سڑکیں ترقیاتی کام ہو رہے تھے, کراچی برا بن رہا تھا. 19 جون 92 کو ایم کیو کے خلاف آپریشن شروع ہوا. دیکھیں ایم کیو ایم کی جو بات کریں سیاہ دور تھا ایم کیو ایم کا, ایم کیو ایم کا سیاہ دور کبھی بھی نہیں رہا. ایم کیو ایم نے کیا ہمیشہ یہ کیا, دیکھیں جو 17,000 کلنگ ہوئی ایم کیو ایم کے کارکنوں کی, کس نے کری؟ بینظیر بھٹو نے. بینظیر بھٹو پہ الزام ثابت ہوا, ایم کیو ایم پہ الزامات لگے, میڈیا ٹرائل ہوا. نام لینا مناسب نہیں ہے, آپ ایسے بات کریں. نہیں تو اس پہ اصل میں دیکھیں فاروق الغاری صاحب نے 96 میں دسمبر میں انہوں نے کیا کیا, بینظیر بھٹو کی حکومت کو اس بات سے معطل کیا, ختم کیا کہ تم نے ماورا عدالت قتل کیے. یہ بات آن ریکارڈ ہے. ایم کیو ایم کے کسی بھی کارکن پہ الزامات ثابت نہیں ہوئے آج تک. جناپور کے نقشے جو برآمد ہوئے وہ بھی بتا دو. وہ بھی بریگیڈ امتیاز نے آ کے کہا تھا پورے پروگرام میں, ایئر وائی کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے. جناپور کا معاملہ کلیئر نہیں ہو گیا تھا قادر مندوخیل صاحب؟ وہ پورا اس پہ کہا تھا کوئی نہیں, جناپور ماجر صبح لسانی فسادات تو یہ پیداور ہے. وہ جنہوں نے پیش کیے تھے نقشے وہ خود بھی بتا رہے ہیں. بریگیڈ امتیاز صاحب نے پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ فیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے کلیئر کر دیا تھا یہ والا معاملہ قادر مندوخیل صاحب. بینظیر بھٹو کی اچھا کلیئر کر دیا, ریٹائر ہو گیا, اس کے بعد چند ٹکے مل گئے یا گولی کا جو نا دھمکی ملی, تب جا کے کلیئر کیا. اس کے بعد دیکھیں, جو ڈیوٹی پہ تھا اس کو یہ قاتل جماعت تھا, اس کو یہ غدار تھے, اس کو تو راہ کے ایجنٹ تھے. جی مندوخیل صاحب آپ نے پوائنٹ اٹھا دیا, اب ذرا جواب لے لیتے ہیں. جی دیکھیں اس کے بعد سے کیا ہوا کہ جب ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا, نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے, اور بینظیر بھٹو نے 17,000 مہاجر کارکن ہمارے شہید کیے. اس کی حکومت کی ختم ہوئی. بینظیر بھٹو پہ اس کے الزامات کے ماورا عدالت قتل الزام ہے. آج تک ایم کیو میں کسی کارکن کو سزا نہیں ہوئی, کسی بھی الزام ثابت نہیں. امیڈیٹ ٹرائل تھا کیونکہ ایم کیو ایم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا. ان کے شاید ان کے علم میں جو ایک چیز ہوتی ہے اولیگارکی, اولیگارکی ایک اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں جاگیردار ہوں, وڈیرے ہوں, بیوروکریسی ہو, ان کا ایک اتحاد ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ مڈل کلاس کی جماعت کو اوپر اٹھ کے سامنے آئے. یہ مندوخیل صاحب ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں سبھی اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی حق کمی یا کوئی مڈل کلاس کا آدمی اوپر آئے ہم سے. آپ کی جماعت پہ نہیں لگتا کہ وڈیرا شاہی ہو گئی؟ کچھ ہی چہرے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نا پریس کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعد میں مکمل کر لوں نا. اب دیکھیں نا ایم کیو ایم نے مڈل کلاس سے اٹھ کے آئی, اور اس وقت اس دور میں تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مڈل کلاس کا بندہ اوپر اٹھ کے آ جائے. ہو گئی, یہ باتیں پرانی ہو گئی. مڈل کلاس کو سر بہت پرانی باتیں ہو گئی, سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں سر یہ والی بات. جی اب دیکھیں مڈل کلاس, اس کے بعد دیکھیں نا اس کے بعد جو دور شروع ہوا پھر 2005 سے شروع ہوا 2010 میں, ایم کیو ایم نے کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے, ترقی ہوئی, پورا شہر بن گیا. اس کے بعد 2008 سے جو پیپلز پارٹی آئی, دوبارہ وہ جو بھٹو کی جو باقیات تھیں انہوں نے اس کو پھر دوبارہ اندھیرے میں ڈال دیا.
تو یہ کہنے جو ایم کیو میں الزامات لگاتے ہیں یہ بالکل لگاتے ہیں. سر منصوبے شروع کیے گئے تھے نعمت اللہ صاحب کی جانب سے، اور آپ جس کو آئیڈیل ٹائم کہہ رہے ہیں نا 2005 سے 2010 کے درمیان، وہ منصوبے 2003 2004 کے اندر شروع کیے گئے تھے. جو ورلڈ کے طور پر جو ریکگنائز کیا گیا مصطفیٰ کمال بھائی کو کیا گیا کہ بھئی یہ میئر ہے، ان کے دور میں کراچی کو بناؤ، کراچی 5ویں نمبر پہ ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوا. جس طرح الگ سے فنڈنگ ہوئی صدر کی جانب سے اور جس طرح کچھ اگر وہ فنڈنگ 2008 سے لے کے اب تک ہو جاتی تو کراچی بن جاتا. بھائی کراچی میں 35,000 ان کو ٹھیک ہے، وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ محمد فاروق صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے. میں چاہوں گا کہ فاروق صاحب جس طرح کے آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں کہ عوامی نمائندگی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ لوگ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، جلسے بھی بہت بڑے کرتے ہیں، ووٹ نہیں پڑتے آپ لوگوں کو، اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ، اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی ساری چیزیں ساری محنت کے اوپر پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں نعیم قریشی صاحب ظاہر ہے ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور یہ شاید پرانی باتیں کر رہے ہیں، اس دفعہ کے الیکشن کی بات نہیں کر رہے. آپ سب کو معلوم ہے، اس کراچی والوں کو معلوم ہے کہ بلدیاتی انتخابات جب ہوئے تھے تو سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ جماعت اسلامی نے ووٹ دیے تھے، 5 لاکھ ووٹ تھے. اور ایک بھی بات ہے کہ جماعت اسلامی جو پورے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی سب سے پاپولر جماعت تھی، اس کے مقابلے کے اندر 5 لاکھ ووٹ دیے تھے. 3 لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کے تھے، 5 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی کے تھے. آخری جنرل الیکشن میں جماعت اسلامی نے 8 لاکھ ووٹ لیے ہیں، اور یہ عوام نے دیے تھے ووٹ. یہ فارم 45 کے ووٹ بتا رہا ہوں میں، فارم 47 کے ووٹ نہیں بتا رہا. ہمارے 7 ایم پی جو ہے وہ کراچی سے جیتے تھے فارم 45 کے مطابق. فارم 47 پہ تو ہمیں جو دے رہے تھے ہم نے واپس کر دیا اس کو، جس کا ذکر جو ہے وہ منتخیل صاحب کر رہے تھے. لیکن جماعت اسلامی کو جو ریئل مینڈیٹ ملتا ہے اس پر جماعت اسلامی جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی کو ریئل مینڈیٹ ملا ہے. جماعت اسلامی میئر کراچی جماعت اسلامی کا اسٹیٹ آ رہا تھا جو چھین لیا، اسی لیے ہم مرتضی وہاب کو قابض میئر کہتے ہیں. اور 18ویں ترمیم کے وہ سارے ثمرات جو اس شہر تک پہنچنے تھے وہ صوبائی حکومت ایک فائدہ بھی نہیں ہوا اس ترمیم کا سر. جی ایک فائدہ بھی نہیں ہوا اس 18ویں ترمیم کا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. جی کراچی کو نقصان ہوا، بلکہ وہ پیسے جو آکٹائز ضلع ٹیکس کے ذریعے سے کراچی کو 6واں حصہ جی ایس ٹی کا ملتا تھا، وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس روک لیا. اور این ایف سی تو کرتے ہیں، پی ایف سی انہوں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے پی ایف سی کر کے نہیں دی، فائنانس پروویژنل فائنانس سرٹیفکیٹ، اور شہر کو اس کی آبادی کے اور صاحب وقت کی کمی ہے، میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کی بات بیچ میں سے جو ہے نا وہ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں. نعیم قریشی صاحب، تینوں جماعتوں کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ کیا کہیں گے؟ آخری کے اندر آپ کے پاس 2 منٹ ہے، ذرا بتائیے گا کراچی کے مسائل. یہ باتیں جو ہے نا جو ابھی ہو رہی ہیں یہ پتہ نہیں کتنے دہائیوں سے سنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی نیا حل، کوئی نئی بات لے کر آئیں سر، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ کیا وفاق کو حوالے کرنے والا نعرہ جو ہے یہ اتنا مقبول ہے، اور کیا یہی مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وفاق کے حوالے کرنا جو ہے، میں نے بھی ایک کالم لکھا تھا آج سے 3 مہینے پہلے کہ کراچی کو کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے. اگر ہم اس طرح سے کرنے لگے کہ گوادر یا کراچی کو مرکز کے حوالے کر دیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بلدیاتی ادارے کیا کریں گے، اور بلدیاتی اداروں کی افادیت پھر کیا رہ جائے گی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی کو مرکز کے حوالے کر دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ساری گفتگو میں نہ تو سندھ حکومت کے پاس کراچی کے مسائل کا کوئی حل ہے، اور نہ ہی ظاہر ہے ایم کیو ایم سے تو میں کوئی توقع نہیں کرتا کہ بھئی وہ مسئلے حل کریں گے. لیکن سندھ حکومت کی بڑی صورتحال اس بات سے خراب ہے کہ آپ دیکھیں کہ شرجیل محمد صاحب نے کہا کہ جی حقیقی صورتحال یہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ جی کراچی کی طرف دے دیں. حقیقت یہ ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی تباہ حال ہو گیا ہے. سندھ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، سندھ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. آپ اگر اس طرح زبردستی میئرشپ لے لیں گے یا صوبائی کی سیٹیں لے لیں گے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کراچی میں پانی کا بہت سنگین مسئلہ ہے، سڑکوں کا بہت سنگین مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب تک آپ اس شہر کے حقیقی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، ایک بہترین حل آپ نے پیش کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت ذمہ داری لیتی ہے اور اس طرح کا حل جو ہے وہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے نہیں. سب لوگوں کی رائے آپ نے سنی، اب فیصلہ کرنا آپ کے اوپر ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.